बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली गई है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा और ये माफ़ी अदम एतमाद के हवाले से है। GHQ तर्जुमान का बड़ा राब्ता, मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जर्नेलों से पंगा महंगा पड़ गया है और नवाज शरीफ की डील कैंसिल हो गई है। इस हवाले से भी दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की व्लॉग में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब, जिनकी जानिबदारी के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे, आज एक और बड़ा सबूत आया है। जानिबदारी के हवाले से मजीद तनकीद हो रही है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की बड़ी खबर और हंगामा खेज खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। बड़ा एतराफ़ कर लिया गया है और एतराफ़ ये किया गया है कि इमरान खान के अगेंस्ट जो अदम एतमाद लाई गई थी वो नहीं लाई जानी चाहिए थी, वो गलत थी। और इमरान खान के टाइम पर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, उसकी डायरेक्शन इमरान खान दुरुस्त कर चुका था, लेकिन अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए ये जो अदम एतमाद है वो लाई गई। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि तर्जुमान थे मरियम नवाज के, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा हैं, इनकी जानिब से ये बड़ा इकरार किया गया है और इस इकरार में इनकी माफ़ी भी छुपी है। ये कहते हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की गई थी तब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था। उस वक्त माशी सूरत हाल अलार्मिंग नहीं थी, डॉलर की कीमत 175 रुपये के करीब थी और स्टेट बैंक के ज़खायर 16 अरब डॉलर्स थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए। ये सीनियर लीगी रहनुमा ज़ुबैर उमर जो हैं, उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया है और चपेड़ लगाई है इन्होंने उन ताकतवरों और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के मुंह पर कि ये लें जी आपकी कारकर्दगी है जो कि आपके भाई शहबाज शरीफ ने और PDM हुकूमत ने 16 माह में की है। इसमें इन्होंने इकरार कर लिया है कि इमरान खान के अगेंस्ट ये जो हुकूमत जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी वो इसलिए नहीं लाई गई थी कि इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, बल्कि इमरान खान के अगेंस्ट ये अदम एतमाद तहरीक आई उस वक्त जो थे मुल्क का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था। लेकिन जब अदम एतमाद आई और उस वक्त जो ज़खायर थे वो भी 16 अरब डॉलर्स थे और फिर उसके बाद 16 माह के बाद जो ज़खायर थे वो कहाँ पर हो गए, वो 3 अरब डॉलर के करीब पहुँच गए। और फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था वो भी आलमोस्ट पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका था और फिर उसके बाद IMF में जाया गया और ये एतराफ़ उन्होंने निजी TV चैनल में बैठे हुए गुफ्तगू की और बाकायदा तौर पर जो इसकी वीडियो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये पूरी चार्ज शीट है जो कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर लगाई है, इस PDM हुकूमत के अंदर लगाई है और इसी में इनकी माफ़ी भी छुपी है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप देखें कि ये तर्जमान बने फिर रहे थे और ताकतवरों के साथ असल में जो मामलात सीधे करवाने या जो राब्ते वगैरह करवाने का काम था वो भी इनकी जानिब से किया गया और बाद में फिर जो सलूक इनके साथ हुआ, इनको जैसे साइड लाइन पार्टी से किया गया, तो जाहिर सी बात है ज़मीर कभी ना कभी तो इंसान का जाग ही जाता है। जो अच्छे इंसान होते हैं, बहरहाल बुरे इंसान भी होते हैं, उनका भी ज़मीर जाग जाता है और आखिर जो सच होता है वो छुपता नहीं है और ज़ुबान पर वो आ ही जाता है। तो ज़ुबैर साहब जो हैं, इनकी जानिब से ये बड़ा इकरार है और इसी में इनकी आप कहेंगे माफ़ी भी छुपी है कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी बात है, अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं उस शख्स से जिसके साथ आपने ज़्यादती की है। और ये ज़्यादती इमरान खान के साथ असल में नहीं की गई, ये ज़्यादती मुल्क के साथ की गई है। ज़ुबैर साहब का ये बड़ा एतराफ़ है जिसके बाद हर तरफ इस वक्त आग जो है वो लग चुकी है। इसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा जो हैं और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वो शामिल हो गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद अब वो किसी भी जमात में नहीं है, जावेद हाशमी साहब जो हैं, इन्होंने भी बड़ा एक बयान दाख दिया है और इस बयान में इन्होंने ये कहा है कि जब इमरान खान बोलता है तो इक़्तिदार के ऐवानों के दरो दीवार हिल जाते हैं।
تو یہ وہ وجہ ہے کہ عمران خان کو جب جیل میں رکھا گیا تو اس کے ساتھ جو میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں تاکہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ باہر نہ آئے یا عمران خان گفتگو نہ کر سکے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو اقتدار کے ایوان ہیں وہ عمران خان ہلا دیتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان جو ہے اس کی آواز کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ تو جاوید ہاشمی جو ہیں وہ بھی ان دنوں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت بھی یہ کر چکے ہیں اور دستبردار بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، NA 149 سے غالباً یہ لڑ رہے تھے اس حلقے سے۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف کی جو ڈیل ہے وہ کینسل ہو چکی ہے، اور وہ کیسے کینسل ہو چکی ہے؟ فیصل واوڈا صاحب کی جانب سے ایک بڑا بیان دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت آتی ہے تو دیکھیے گا ایک مرتبہ پھر ساری صورتحال بگڑے گی، حکومت 8-10 ماہ چلے گی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آصف زرداری کے بغیر حکومت چلنا مشکل کام ہو جائے گا، آصف زرداری کی پریزیڈنسی میں تصویر لگتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت ویسے بھی جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی وہ حکومت بناتی ہوئی اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے زیادہ تر وہی جیتیں گے، تو ان کے ساتھ منڈیاں لگانے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا۔ بلاول بھٹو یہ کھلے عام بیان دے چکے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، یعنی کہ یہاں پر جو پتہ ہے وہ تو نون لیگ کا صاف ہے، اور پھر جس طریقے سے نون لیگ کی مخالفت اور ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور 58 سیٹوں کے 50 سے زائد سیٹوں کے اوپر تو انہوں نے اپنے جو امیدوار ہیں وہی کھڑے نہیں کیے، تو طاقتور جو ہیں وہ بھی ان سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک حد تک کی جو دھاندلی ہے یا مینوپولیشن ہے وہ کی جا سکتی ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر کمپین کر سکیں، تو آپ کے ساتھ کیا کھڑے ہونا۔ تو اس لیے جو لاڈلا ہے وہ اب پیپلز پارٹی کی جانب لاڈلا پن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور فیصل واوڈا کا یہ جو بیان ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ فیصل واوڈا کو ویسے تو آپ ان کو سیریس نہ لیں، لیکن ان کے جو بیانات ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی جو لنکس ہیں یا ان کے جو اٹھنا بیٹھنا جہاں پر طاقتوروں کے حوالے سے ہے، طاقتوروں کے ساتھ ہے، تو جو انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے اسی بنیاد کے اوپر پھر آپ جو گفتگو ہے وہ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک بریکنگ نیوز ان کی جانب سے دی گئی ہے، اور اس میں نہ صرف نون لیگ کی ڈیل کینسل بلکہ پیپلز پارٹی وہ بھی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ بنا لیا جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا۔ آزاد امیدواروں کے حوالے سے بھی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پارٹی ڈسپلن ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور اگر پارٹی ڈسپلن لاگو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں الیکشن، اور ان کے پاس صرف بلے کا نشان نہیں ہے لیکن وہ اپنا ووٹ ادھر ادھر نہیں دے سکتے۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے امیدواروں کی، ایون کہ سلمان اکرم راجہ کی کل ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں جو ووٹرز ہیں ان سے حلف لے رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا ووٹ، عمران خان کا جو ساتھ ہے وہ نہیں چھوڑنا، آپ نے کوئی گلی پکی نہیں کرنی، آپ نے کوئی کام نہیں کروانا، ہم آپ کو جو ووٹ ہے وہ صرف اس شرط کے اوپر دیں گے کہ آپ نے کل کو ہمارے ووٹوں سے جب منتخب ہوں گے تو آپ نے اپنا ووٹ عمران خان کے پلڑے میں ڈالنا ہے اور عمران خان سے غداری نہیں کرنی۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن بہت آسان ہو جائیں گے اور اس کے بعد سب کچھ اچھا کی رپورٹ ہوگی اور اپنی مرضی سے حکومت ہم بنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ GHQ ترجمان کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے، اور ایسی صورتحال جب جو سیاسی سنیریو ہے، جو بادل ہیں وہ اسلام آباد کے ریڈ زون پر تمام جو عمارتیں ہیں ان پر چھائے ہوئے ہیں، ایک اہم ترین جو ملاقات ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ اہم ترین ملاقات آرمی چیف اور چینی نائب وزیر خارجہ جو ہیں ان کی جانب ان کے درمیان کی جاتی ہے، اور اس ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر جو تبادلہ خیال ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل ہی جو ایران کے ساتھ کشیدگی ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ ملاقات اور دفاعی تعاون بڑھانے کے حوالے سے جو تبادلہ خیال کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کشیدگی کے بعد جو ایران نے حملہ کیا اور پاکستان نے جواب دیا، اس میں چین کا بھی موقف یہی تھا کہ جو دونوں نیبرز ہیں حالات نہ بگڑیں اور دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں، جو کشیدگی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو یہ اہم ترین ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں چینی نائب وزیر خارجہ نے سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر چین کی طرف سے اطمینان کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین ہر طرح کے حالات میں اسٹریٹجک شراکت دار ہے، یہ بھی گفتگو اس ملاقات میں ہوئی ہے۔ چین کے
درمیان تعلقات علاقائی امن و استحکام کی مشترکہ سوچ پر قائم ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات دونوں ملکوں کی عوام کی خوشحالی کی مشترکہ سوچ پر قائم ہے۔ تو یہ جی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جی ایچ کیو کا جو ترجمان ہے ISPR جو ہیں ان کی جانب سے یہ جو ایک میسیج ہے وہ کنوے کر دیا گیا ہے عوام کو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جج اور جرنیل کی لڑائی، جو جسٹس شوکت صدیقی برطرفی کیس تھا، اور اس میں جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے اگینسٹ انہوں نے ایک کیس کیا ہوا تھا۔ فیض حمید صاحب کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا تھا، اس جواب میں انہوں نے تمام تر الزامات کو برطرف مسترد کر دیا تھا۔ آج اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں خصوصی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس کیس کی سماعت میں آج ہوا یہ کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور وکلا سے سوالات پر تحریری جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 سوالات جو ہیں ان پر فیصلہ محفوظ سوالات کا جواب مانگے ہیں اور فیصلہ محفوظ کیا۔ پہلے نمبر پر سوال یہ پوچھا گیا جی کہ اگر جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف انکوائری آئین و قانون کے تحت نہیں ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ سوال نمبر 2 یہ پوچھا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کی عمر 30 جون 2021 کو 62 سال مکمل ہو چکی، اب اپیل منظور ہوئی تو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 پوچھا گیا کہ کیا سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ دوبارہ بھیج سکتی ہے، اور سوال نمبر 4 پوچھا گیا کہ اگر کونسل کی کارروائی کی ضرورت نہیں تو کیا شوکت صدیقی کی تقریر بذات خود کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف نہیں۔ اور یہ سوال آج دوران سماعت بھی اٹھایا گیا کہ اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ آپ کے تمام تر الزامات درست ہیں تو کیا یہ مناسب تھا کہ جو تقریر آپ کی جانب سے کی گئی وہ آپ کو کرنی چاہیے تھی، یعنی کہ ان کو یہ کہا گیا کہ الزامات درست بھی ہیں تو آپ کو وہ جو تقریر تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اسی پر یہ جو چوتھا سوال ہے وہ بھی پوچھا گیا۔ یہ 4 سوالوں کے جواب پوچھے گئے ہیں اور اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور 3 ہفتے یا 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں، اور ان سوالوں کے جواب کے بعد اگر دوبارہ سماعت کی ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ بھی سماعت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کے لیے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو اس کیس میں یہ بڑی پیش رفت تھی، اہم پیش رفت تھی جو کہ سامنے آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانبداری کے حوالے سے جو سوالات تھے، جو تنقید تھی، وہ ان کے اوپر کی جاتی رہی، لیکن آج ایک بڑا ثبوت سامنے آ گیا ہے، اور اس ثبوت کے بعد ان کی جانبداری کے اوپر اگین جو سوالات ہیں وہ اٹھ گئے ہیں۔ وہ کیسے کہ قاسم سوری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ان دنوں روپوش ہیں، ظاہر سی بات ہے گرفتاری کا خطرہ ہے، اور ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے ہی وہ جو رولنگ تھی وہ دی تھی۔ ان کو مبینہ انتخابی دھاندلی کیس میں ان کی نااہلی کے حوالے سے ایک جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا اور حکم امتناع تھا، اور حکم امتناع کے بعد ابھی جا کر وہ جو کیس ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور اس دوران انہوں نے اپنی جو اسمبلی کی ٹرم تھی وہ بھی رہے وہاں پر، وہ کمپلیٹ کی۔ تو بہرحال ان کے وکیل نے آج عدالت میں پیش ہو کر یہ چیف صاحب سے کہا کہ اب اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ جو درخواست ہے وہی قابل سماعت نہیں رہی، غیر مؤثر ہو چکی ہے، تو آپ اس درخواست کو ایسے ہی جو ہے وہ نمٹا دیں۔ لیکن اس پر چیف صاحب نے کہا کہ حکم امتناع لے کر مزے کرتے رہے، پھر مستعفی ہو کر کہہ دیا کہ اپیل غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ تو یہ چیف صاحب کی جانب سے جو ریمارکس ہیں وہ دیے گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی چیف صاحب نے اس کیس کے اندر ہی، یعنی کہ کیس ان کی نااہلی کے حوالے سے تھا اور اس کیس میں ان کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کا جو عندیہ ہے وہ بھی دیا، اور چیف صاحب نے کیا ریمارکس دیے جی؟ کہا جی کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے، اور ان کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں جو طلب ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے۔ حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، یہ بھی انہی کے اوپر یہ ایک قسم کا ڈال دیا گیا کہ حکم امتناع جب سپریم کورٹ سے ملا تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کا کیس ہی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا تو ان کو طلب کر لیا۔ اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، اس پر حالانکہ رجسٹرار کو نوٹس ہوا ہے کہ کیوں اتنے عرصے سے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، لیکن کیا اس میں بھی قاسم سوری کی غلطی ہے؟ پھر اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا جی کہ آئینی بحران کی وجہ بنے ہیں، کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنے کی جو کارروائی ہے اس کا حکم دیا جائے۔ تو اب قاضی صاحب یہاں پر اگین
آپ کا جو ایک متنازع کردار آپ کہیں وہ سامنے اس طریقے سے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن 90 دنوں کے اندر نہیں ہوئے اس کے اوپر آپ نے کیا سٹیپ لے لیا، وہ 90 ڈیز کے اندر کیوں نہیں ہوئے؟ پھر اسی طریقے سے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آپ کی جانب سے دی گئی، تو وہ ایکسٹینڈ جو ہے وہ الیکشن میں کس طریقے سے کیا گیا؟ تو یہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے، لیکن یہاں پر جو مکمل خاموشی تھی وہ چیف صاحب کی جانب سے اختیار کی گئی۔ اس کا یہی مطلب ہے جی کہ ایک طرف رویہ کچھ اور ہے اور دوسری طرف رویہ کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ استعمال ہوئی تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا، یہ صرف ہمارا ادارہ نہیں بلکہ سب کا ادارہ ہے، اس کی تباہی صرف ہماری نہیں سب کی تباہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیف صاحب کی جانب سے آج اس کیس کی سماعت میں کیا گیا ہے۔ اذانیں بھی ہو رہی ہیں، ویلاگ بھی ختم ہو گیا ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔